अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नौफल एंड ताबी निकाह स्पेशल पार्ट है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस लड़की की हरकतें बहुत अजीब है और इन हरकतों की वजह से वो किसी को भी पागल कर सकती है। 2 दिन से वो लड़की उसके हवासों पर सवार थी और आज उसके बारे में ये राय कायम कर चुका था। शायद वो अपने दिल को ये बाबर करवाना चाहता था कि उसके बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि वह खुद जहन में ज़बरदस्ती घुस रही है। उसे वही रात एक बार से फिर याद आई थी। गाड़ी तक छोड़कर वो जिस वक्त वो वापस मुड़ने लगा था, अनाबिया ने उसे थैंक्स कहे मासूमियत से एक इल्तिजा की, जिसे सुनते वो अपने तैश पर बामुश्किल काबू रख पाया। सर प्लीज़ अपनी गाड़ी की चाबी दे दे, मैं बस अपने फ्रेंड को पिक सेंड करूंगी। प्लीज़ अब मैं यहाँ तक आकर खाली हाथ नहीं लौट सकती, बल्कि खाली हाथ क्यों, ये जहम लिए यहाँ से जाऊंगी। फिर भी चैलेंज ना जीतूँ तो तब है मुझ पर। वो लजाजत से बोली थी, तुम एक मेंटल केस लड़की हो, सीधे अपने घर जाओ, वरना तुम्हारे फादर को नंबर मेरे मोबाइल में सेव है और एक कार से बहुत कुछ हो सकता है। उसे मोबाइल सामने लहराते हुए धमकी दी। नाबिया के रंग पल में उड़ा था। सर मैं यहाँ से सीधा घर ही जाऊंगी, पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगी। वो गाड़ी स्टार्ट करते बोली। वहाज ने हाथ बांधे थे तिरछी निगाह से देखा था। जब तक उसकी गाड़ी वहां से गायब ना हुई वह वहीं पर खड़ा रहा। सुबह भी उसके जहन में इस लड़की की बातें गूंज रही थी और वो 2 दिन से यही ख्याल जहन को जकड़े हुए था। मैं क्यों उसकी हरकतों को इतना सोच रहा हूँ। सिगरेट को सलगाते उसने नाबिया की बातों को झटकना चाहा, लेकिन बुरा हुआ। उसे एक बार फिर से पहली मुलाकात सराय से याद आई थी। वो शायद काफी बदतूनी थी। तभी पहली मुलाकात में भी उसे जैसे बारोब ऑफिसर से नहीं डरी थी। उसका सेल्फी लेना याद आया था। वहाज को पता नहीं चला था कि उसके लब मुस्कुराहट में डल गए थे। जब एहसास हुआ तो वो बालों में हाथ फेरे हुए जिन कराया गया था। इस वक्त अगर सनम या फिर ताबीर उसको देख लेती तो शायद आंखें झपकना भूल जाती। वह शुरू से ही संजीदा, पुरएतमाद और अपने साथ में गुम रहने वाला मर्द था। ताबीर और हरीम जिससे वो चंद पल के लिए हंसी मजाक कर लेता था, लेकिन उसमें इतनी संजीदगी का तासर ही महसूस हो रहा था। बाबा से वो एक वक्त में बहुत ज्यादा अटैच था, लेकिन फिर हालात साजगार नहीं रहे और वो यहाँ पर तन्हा आप बसा था। फ्रेश होकर वो पुलिस स्टेशन के लिए निकलने लगा जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। अननोन नंबर देखकर उसने कॉल रिसीव की। हेलो, क्या ये SP वहाज सुल्तान का नंबर है? नस्वानी आवाज सुनकर उसने फोन कान से हटाकर दोबारा देखा। जब डायल ही आपने मेरा नंबर किया है तो नाम पूछकर कौन सी तसल्ली करना चाहती हैं? उखर अंदाज में बोलता हुआ गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर सवार हुआ। ऐसी कई कॉल्स उसे आती रहती थी। सर मैं कंफर्म करना चाह रही थी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। वहाज को आवाज किसी की याद दिला थे। मिस अनाबिया फरमान। अपनी याददाश्त को तेजी से उसने लड़की पर आजमाई। ओ माय गॉड, सर आपने मुझे पहचान गया। अनाबिया की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। मैं अपने मजलूमों की आवाज कभी नहीं बोलता। वहाज ने उसे जताया। दूसरी जानब वह मुंह बनाकर आ गया। सर आप मुझे शर्मिंदा तो मत करें, मैं तो सजा भुगत चुकी हूँ। उसकी रोटी से वापस वाला बीचे। आपका हाथ कैसा है? वहाज को अपनी बेख्तियारी पर तैश आया। क्या कहा आपने सर? नाबिया को तवक्को न थी कि वो ये सवाल करेगा। आप कॉल की वजह बताएं मिस नाबिया। वहाज सराइयत से बात पलट गया। सर मेरा हाथ आप बेहतर है, वो शायद कोई जहरीला कीड़ा था जो मुझे काट गया, इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया था। मिस नाबिया मैं पूछ रहा हूँ आपने कॉल क्यों की? लहजे में करहतगी समेटी थी, जो जबकि दिल को इत्मीनान हुआ कि वो अब ठीक है। सर थैंक्स करने के लिए, वह बड़बड़ाई। क्या आप हर एक को बकायदा कॉल करके थैंक्स कहती हैं? वहाज ने जताया था। नहीं सर, समवन स्पेशल को दूसरी जन्म से डिठाई का शदीद मुजाहरा किया गया था। आई थिंक आप हम दोनों का वक्त ज़ाया कर रही है। कौम का मुहाफ़िज़ हूँ और आप बेहतर जानती है कि इस वक्त कितना वक्त कीमती होता है। नहीं सर, प्लीज़ कॉल मत काटिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों कॉल किया। वो तेज़ी से बोली। मुबादा वो कॉल ही ना काट दे। पूरे 2 मिनट हैं आपके पास, बोले। वहाज ने गोया उसे चंद लम्हे भीख में दिए थे। सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे डैड को कॉल नहीं की, और दूसरा मुझे सेल्फी मेरी गाड़ी तक पहुंचाया, मुझे सेफली मेरी गाड़ी तक पहुंचाया, और तीसरा थैंक्स आपने मेरे जहां पर मरम रखकर मेरा मोबाइल और ID कार्ड वापस कर दिया। और कुछ? वहां उसकी बातों पर कोई भी खास तासर नहीं दिया था, लेकिन लल्बू पर मदम से मुस्कुराहट बिखरी थी, जिससे वह लब बीच कर छुपा गया था। नाबिया मायूस हुई थी। और सर मैंने आपका मोबाइल नंबर डैड के फ़ोन से लेकर ब्लॉक कर दिया। अब आप उन्हें कॉल नहीं कर सकेंगे और ना ही मेरी शिकायत कर सकेंगे।
اپنا بیوقوفانہ کارنامہ اس کے کوچ گزارے وہ فوہر سے مسکراتی. اس کے انوکھے کارنامے پر وہائی کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا تاثر دے. حواس گویا سلب ہو گئے تھے. آپ ایک نمبر کی بیوقوف ترین لڑکیاں. آپ کے ڈیڈ سے میں ان کے ہاسپٹل جا کر بھی مل سکتا. نمبر ڈیلیٹ اور بلاک کر کے آپ نے اپنا ہی نقصان کیا. اور خبردار جو آپ نے مجھے آج کی بات کال کی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. فہد نے سختی سے کہے ہوئے کال کاٹ کی تھی. چند پل وہ سنجیدہ رہا تھا اور پھر اس کا کہکا پھوٹا یہاں تک کہ آنکھوں میں نمی آ گیا تھے. اسے خود پر بھی حیرت ہوئی تھی کہ وہ کھل کر مسکرا رہا تھا. ایک لڑکی کی بیوقوفیاں اسے مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے. وہ جانتا تھا کہ اب وہ اپنی بیوقوفی پر افسوس کر رہی ہوگی اور اس کا نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کرے گی لیکن کر نہیں پائے گی. وہ مسروسہ ڈرائیونگ کرتا ہوا پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہوا تھا جبکہ الجھن سے دبا دماغ بھی آج کچھ پل کے لیے راحت محسوس کر رہا تھا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی خبر مجھ سے یعنی کہ شایان ساگر سے چھپائی گئی؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ بڑبڑایا تھا. وہ میٹنگ میں تھا جب اسے ایک میسج موصول ہوا جو اس کے غضب کو بڑھا گیا تھا. میٹنگ کل شروع ہوگی. ابھی کے ابھی آفس خالی کرو. مسٹرڈ کوڈ کے بٹن بند کرتا اس نے آفس میں تائرانہ نگاہ ڈالے حکم دیا تھا. میٹنگ چھوڑ کر وہ باہر نکلا. اس کے ساتھی ورکرز بھی اس کے غضبناک انداز پر سہمے تھے جبکہ جن بزنس پارٹنر کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی وہ بھی خاموشی سے وہاں سے چلے گئے. شایان ساگر کا روب دبدبا اس کی شفافیت اس کی پاور کے آگے سب کچھ سر جھکا گئے تھے. گاڑی سٹارٹ کرو بلکہ اترو میں ہو جاؤں گا. گارڈ کو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. حکم دیتا وہ رینج روڈ میں سوار ہوا تھا. پر سر آپ کی سیکورٹی اس وقت میرا ہر کام سے زیادہ وہاں پر پہنچنا ضروری ہے. اب نکلو یہاں سے. رونق بڑے ہوئے انداز میں وہاں سے غائب ہونے کا حکم دیتا وہ گاڑی کی سپیڈ سٹارٹ کر چکا تھا. زن سے گاڑی بگاتا وہ گاڑی گاؤں پہنچانا چاہتا تھا. اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو آج کروڑوں کا نقصان ہو سکتا تھا. اسے نقصان قبول تھا لیکن ہار ہرگز قبول نہ تھی. اسے ہارنا نہیں سیکھا تھا. اب بھی کیسے ہار سکتا تھا؟ گاڑی کی سپیڈ کچھ زیادہ ہی تیز تھی. لابیچے وہ لائلی امر سوچ رہا تھا. آدھا سفر طے کرتے گاؤں والے روڈ پر داخل ہوا تھا. یہاں سے روز سگنل شروع ہوتا تھا. فونٹس مار پر آئی ہوئی کال کو دیکھ کر وہ موبائل اٹھانے لگا تھا جب گاڑی کا توازن بگڑا اور زوردار تصادم سامنے سے آتی ہوئی گاڑی سے ہوا. اس کا سر سٹرنگ پر لگا. لگژری گاڑی کے باعث وہ شدید نقصان سے بچ گیا تھا. یہاں پہ قسمت نے اس کی زندگی میں ابھی بھی زخم نہیں لکھے تھے. ایک پل کے لیے مضبوط حواس جھنجھنا کے لیکن پھر آنکھیں میچ کر کھولے. اس نے سامنے دیکھا. اس کی آنکھیں پھیلے. شیٹ ٹائر سے اس نے مکہ سٹرنگ پر مارا تھا. وہ سیٹ بیلٹ کھولتا باہر نکلا تھا. سامنے گاڑی مکمل الٹ چکے تھے. وہ تیز قدم لیتا وہاں گیا جہاں گاڑی سے خون نکل کر سراپا بہنے لگا تھا. چند پل میں ہی اس گاڑی میں مکین لوگوں پر قیامت برپا ہو چکے تھے. یہ ون وے روڈ اکثر سنسان ہی رہتا تھا. اس نے گاڑی کو زور لگا کر سیدھا کرنا چاہا لیکن وہ اس کی طاقت سے کئی گنا زیادہ بڑھ تھی. بامشکل دروازہ کھول کر ڈرائیور کو باہر نکالا. یہ سب اس کے برداشت سے باہر تھا. ڈرائیور شاید آخری سانسیں لے رہا تھا. میڈم ڈرائیور بامشکل یہ کہہ پایا تھا. اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا تھا. شایان اس کے وجود کو پل میں اسے دور کے زمین پر لٹایا. اس سے زیادہ وہ خون آلود شخص کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. چہرے پر گہری سنجیدگی تھی. نہ کوئی گھبراہٹ نہ کوئی اور تاثر. اس نے پچھلی جانب سے کرانے کی آواز آئی. اس نے رومال سے ہاتھ صاف کر کے پچھلی جانب کا دروازہ کھولا. دروازہ کھلتے ہی ایک نسوانی وجود باہر ڈلکا جسے وہ بامشکل تھام پایا تھا ورنہ اس کا سر پتلی سرپ پر لگتا. پیشانی سے نکلتا ہوا خون گھنی پلکوں سے مزین پلکیں باندھی. سنہری بال ایک جانب گڑے ہوئے تھے. وہ چند پال کے لیے تھے اس کے حسن میں کھوسا گیا تھا. ہر روز کئی حسین لڑکیوں سے کھیلنے والا آج اس لڑکی کے آگے ساکت ہوا تھا. وہ ساحرہ تھی یا کوئی نازنین وہ سمجھ نہیں پایا تھا. حالس حسن ایک خاص لقب اس کے نابی لبوں سے نکلا اور اس کے پھولے ہوئے گال پر دوسرا انگوٹھا پھیرا. اس لڑکی کو دیکھ کر وہ اپنا متوقع نقصان بھی بھول گیا تھا. وہ شاید نیند بے ہوشی میں بھی شدید تکلیف محسوس کرتی. تبھی درد سے کرائی. شایان چونکا. لب بیچ کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے پھولے ہوئے گلابی گال سے ہٹایا اور بھرپور زور لگا کر اس وجود کو باہر کھینچا. سانسیں پھول سی گئی تھی. اٹھو لڑکی آنکھیں کھولو. اس کے جسم میں جیسی ہمت باقی نہ تھی اس لیے وہ پوری آنکھیں نہیں کھول پائی تھی. شایان کا دل اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کھلی آنکھوں میں مزید کتنی خوبصورت لگے گی لیکن اس نے یہ ناممکن بنا دیا. آدھی آستین سے اس کی دودھیا بازو نمایاں تھی جس سے خون نکل رہا تھا. کچھ پل وہ حل سوچتا رہا تھا. پھر اسے باہوں میں اٹھا کر وہ اپنی گاڑی کے جانب بڑھا. اس کا گداز سراپا باہوں میں سمیٹے دھڑکنوں کو منتشر کر رہا تھا. ڈرائیور کو اس نے ایک نظر دیکھا جو اب
جو ابدی نیند سویا ہوا تھا. فی الحال اسے کسی بھی کی پرواہ نہ تھی. اس کے سینے میں دل کی جگہ ایک کالا پتھر پھرتا جس میں کبھی بھی کوئی بھی جذبہ پنپنا نہیں پایا تھا، یا پھر کوئی ایسا تھا ہی نہیں جس کے لیے اس کا دل کچھ خاص محسوس کرتا. کسی کی زندگی موت اس کے لیے کوئی بھی معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن اس لڑکی کو بچانا اسے ضروری لگا تھا. جذبہ ابھر رہا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیوں بچانا چاہتا ہے، لیکن اسے اس لڑکی کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا. اس کی زندگی شایان ساگر کو بہت سے فوائد دینے والی تھی، اور یہ شاید سب سے بڑا فائدہ اس کا اپنا ہی تھا. اسے اپنی قیمتی گائے کی پچھلی سی پر لٹا کر سفید رومال اس کے بازو پر باندھا جہاں سے خون بہتا جا رہا تھا. اپنی گاڑی میں دھول کا ایک ذرا بھی برداشت نہ کرنے والا ایک خون آلودہ لڑکی کو وہاں پر بٹھا چکا تھا. اس لڑکی کا لباس قیمتی تھا، شاید وہ کسی فنکشن میں جا تھی. چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ بھی موجود تھا. شایان نے فون نکال کر اپنے ہاتھ آدمی کو کال کی. اس صورتحال سمجھا کر وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا ڈرائیور کی لاش بے یار و مددگار چھوڑتا ہوا گاڑی بھگا کر لے گیا. اس لڑکی کی ضروری چیزیں بھی اس نے لینا مناسب نہیں سمجھا تھا. سیکیورٹی کا خیال رکھا ہے تم نے یا نہیں؟ فون کان سے لگایا. اس نے نوفل کو دیکھا جس کے چہرے پر کروفر بڑے ہوئے تازہ سجے ہوئے تھے. جیسے جیسے منزل قریب آئی تھی اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، لیکن چہرے سے وہ کچھ بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. جی بادشاہ صاحب، میں نے ہاتھ تیار رکھا ہے. صرف میری اور تایا صاحب کی فیملی شامل ہے. تعبیر کی بڑی بہن کو بھی نکاح میں نہیں بلایا گیا. شاباش، مجھے امید تھی تم دوبارہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرو گے. اس کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی، جبکہ نوفل شیطان بھی آبرو کو جھکاتا ہوا لبوں پر کھلتی ہوئی مسکراہٹ سے باہر دیکھنے لگا تھا. سلمان ملک جیسے الٹے دماغ کے آدمی کو کنٹرول کرنا نوفل کے لیے مشکل نہ تھا. وہ اسے 2-4 ڈیمو دکھا کر اکیلا باسط کی قابو کر چکا تھا. جس وقت وہ ہاسپٹل میں تھا، باسط نے اسے اچھا خاصا دمکایا تھا. ٹوٹی ٹانگ پر 2-4 ڈراٹ مار کر اس کی اچھی خاصی چیخیں نکلوائی تھی. بیوی اور بیٹی کو گھر واپس لانے کا نہایت ہی محبت پر طریقے سے کہا گیا تھا. تعبیر سے نکاح کے خیال کو دل و دماغ سے دونوں سے نکالنے کے لیے 1-2 مکے تھپڑ مار کر گال نیل کیے تھے. اتنے میں باسط کا کام ہو چکا تھا. وہ شاید بزدل آدمی تھا، تبھی جلد قابو میں آ گیا تھا. باسط نے کال کاٹ کر نوفل کو دیکھا جس کے شاہانہ انداز میں سیٹ سے ٹیک لگا کر اپنی 9mm پاس کو سہلایا تھا. سلمان ملک آگے بھی بہت سارے کام آئے گا، بس اب اسے ہاتھ سے پھسلنے نہیں دینا. اتنے سالوں کی خاموشی کا دھماکہ بھی ایسا ہوگا کہ وہ دھماکہ کئی سالوں تک یاد رہے گا. اس کے لہجے میں ہاتھ ٹھنڈے تھی، چہرے پر سجے ہوئے سخت سنجیدہ تال تھا، جبکہ بری آنکھوں کی وحشت کو اس نے سیاہ گلاسز سے چھپایا ہوا تھا. باسط نے نوفل شیطان کو ایک نگاہ دیکھا اور پھر اسباب میں سارے ہلایا. گاڑیاں ملک حویلی کے قریب رکی تو دھڑکنیں منتشر ہونے لگی. وہ بیتے ہوئے لمحے ارد گرد گھیرے تنگ کیے نکلنے لگے تھے. باس آج گھبرانے کا نہیں، اپنی منزل پا لینے کا دن ہے. باسط نوفل کی پریشانی کو سمجھ چکا تھا، تبھی وہ پچھلی جانب سے اس کے دل دروازہ کھولتا ہوا اسے حوصلہ بھی دے گیا تھا. میں کب گھبرا رہا ہوں؟ نوفل نے اس کو گورا. جی باس، آپ کب گھبرا رہے؟ یہ بس آپ کا چہرہ ہی گھبرایا سا ہے. باسط بیٹا، مار مت کھا لینا. وہ کاندھے پر پنچ مارے ہوئے بولا تھا. آج تو آپ کی مار بھی قبول ہے. باسط نے خوش دلی سے کہے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا تھا. اور ویسے جا، کیا تو تم ٹھیک رہے ہو؟ اب تک لاتعداد قتل کر چکا ہوں، کئی لوگوں بتوں سے پیٹا ہے، لیکن ایسی کیفیت کبھی نہیں ہوئی. سینوں کو مسئلے وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں آئے تھے. وہ اس لیے باس کہ آج آپ قتل ہونے والے ہیں. باسط شرارت سے باس نہیں آیا تھا. شرم تو نہیں آ رہی؟ نوفل نے دانت پیسے تھے. وہ کیسی آئے گی باس؟ بیچ دی ہے کچھ عرصہ پہلے. ویسے بڑے مہنگے دامنوں بکی تھے. وہ تلس ہوا. کنٹرول یار، میں ٹھیک ہوں. ویسے جو حالات مجھے نظر آ رہے نا، کیا میں اپنا کمرہ تیار رکھوں؟ باسط کے مذاق کا خیز انداز پر اسے ناسمجھی سے دیکھا، لیکن جب مطلب سمجھ آیا تو دل چاہا اسے بری طرح سے پیٹ ڈالے، جو اس کے حوصلے کو ڈگمگانے پر مجبور کر رہا تھا. باسط، اب مجھے شکریہ ادا مت کرنا. ہمیشہ آپ مجھے حوصلہ دیتے آئے ہیں، آج میں نے دے دیا. باسط نے شانے چکائے ہوئے شانے بے نیازی سے کہا. ویسے مینشن ہی جانا ہے یا ٹانگ مار کر دوبارہ جیل پہنچ جاؤں؟ نوفل نے اس کی کمزور رگ پر پکڑا تھا. باس، دیر ہو رہی ہے. باسط بکھرا کر بولتا ہوا حویلی کے اندر گیا تھا، جہاں پر حویلی کے چند مکین ان کا انتظار نہایت ہی بےتابی سے کر رہے تھے. یہ تو نوفل جزدان ہے. کمال ملک نے حیرت سے اسے ایک بار دیکھا تھا، جو کہ سنجیدگی کی اعلیٰ مثال بنے لانچ میں شان سے بے جمان تھا. چہرے پر کروفر بڑے تاثرات تھے. ان چند سالوں میں بالکل بدل گیا تھا. کل تک چھوٹا سا لڑکا آج باروب شخص بنے ہوئے سامنے کھڑا ہوا اپنے سے بڑی عمر لڑکی کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے نہایت ہی شاندار طریقے سے آیا تھا. تایا صاحب، تعبیر کو اس شخص کے علاوہ کوئی نہیں اپنا سکتا. تعبیر کی سچائی یہ شخص جانتا ہے، اور اگر وہ اسے اپنا رہا ہے تو ہمیں
ہاتھ آئی دولت کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ سلمان شاطر پن سے بولا تھا، جبکہ اندر سے وہ آپ کی عبادت کی دھمکیوں کے زیر اثر تھا، لیکن تعبیر نہیں مانے گی، اور ویسے بھی ان دونوں کی عمروں میں کافی فرق ہے۔ کمال ملک کو یقین تھا کہ تعبیر اس آدمی کو دیکھ کر صلاحیت سے انکار کر دے گی۔ آپ میرے ساتھ نکاح کروانے کی حامی بھی تو بڑھ چکے تھے نا، جبکہ میں تعبیر سے 15-16 سال بڑا ہوں، کوئی شادی شدہ بھی ہوں۔ وہ الگ بات تھی کہ سلمان تو میرے بھتیجے ہو، یہ انجان لڑکیاں اور ایک بڑی عمر کی لڑکی کو کون اتنے شاندار طریقے سے اپناتا ہے؟ وہ سامنے بیٹھا شخص ہے جو ایک بڑی عمر کی لڑکی کو اپنانے کے لیے آیا ہے، پر تبھی وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کہ آپ کا روب، آپ کی دھمکیاں کس دن کام آئیں گی؟ آج کا ہمارا یہ فیصلہ ہمیں بہت سے فائدوں سے دو چار کرنے والا ہے۔ سلمان نے مینی ہیس نگاہ سے انہیں جتایا۔ ٹھیک ہے، میں تعبیر کو لاتا ہوں۔ وہ پرسوچ سے اوپر کی جانب بڑھے۔ اس کے کمرے میں دستک دیتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئے، جہاں پر وہ مضطرب سی سجی سوری کھڑی تھی۔ بابا، آپ؟ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اوپر بھی آ سکتا ہے۔ تمہیں میرا وعدہ یاد ہے نا تعبیر؟ انہوں نے بیٹی کے روپ سے نظریں چرائے ہوئے کہا تھا۔ مبادہ ان کی نظر نہ اسے لگ جائے، وہی پار اس کی خوشیاں غم کی نظر ہو جائیں۔ جی مجھے یاد ہے، نمکین آنسو کا گلہ اس نے حلق سے اتارتے ہوئے مشکل کہا تھا۔ اب میں تم سے قسم لینے آیا ہوں۔ اسے زہم اور نگاہ سے اپنے باپ پر ڈال دی، جو صرف اس کی شادی کے لیے اسے پل پل آزما رہے تھے۔ آپ کو قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ نہ آج میں انکار کروں گی اور نہ ہی دوبارہ کسی تہمت کا جرم اپنے اوپر عائد کرواؤں گی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ اس دن میں اس کے ساتھ شخص کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ ایک غلط فہمی تھی جو آپ کے لاڈلے بھتیجے کی کارستانی تھی۔ وہ کہنے سے روک نہ پائی تھی، جاتے جاتے وہ کم سے کم اپنے باپ کی آنکھیں کھول کر جانا چاہتے تھے۔ گڑے مردے مت اکھاڑو تعبیر، میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ نجمہ کے ساتھ جلدی نیچے آ جانا۔ وہ نظر چراتے مڑ گئے تھے۔ غلافی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گلابی آرس پر گرا تھا۔ آئینے کے سامنے نظر گئی تو قدم لیتی ان کی جانب ہے۔ کیا شادی ہونا زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے؟ کیا بیٹی کی بڑھتی ہوئی عمر ماں باپ کے گلے کا توڑ بن جاتی ہے؟ کسی لڑکی کی ہونے والے شوہر کا نکاح سے پہلے مر جانا بھی اس لڑکی کا ہی قصور ہوتا ہے؟ ایسے کئی سوال تھے جو ذہن میں ہلچل مچا تھے، جن کے اس کے پاس کوئی بھی جواب نہ تھے۔ آنسو رگڑ کر اس نے اپنے سجے سوارے حلیے کو دیکھا۔ خود پر کسی رنگ ساسی گڑیا کا گمان ہوا تھا، جس کے سارے پھیکے رنگ چھین کر اسے رنگوں میں نہا دیا گیا تھا، پر یہ رنگ اس کو تکلیف دے رہے تھے۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا، نازک گردن پر باڈی سیٹ چبھن پیدا کرتا، جیسے اس کا سانس روتا محسوس ہوا تھا۔ سرخ اناری لہنگا، جس کی قیمت شاید لاکھوں میں تھی، وجود پر لپٹا ہوا کسی ہاتھدار جھاڑیوں کی طرح جسم ہراشے ڈال رہا تھا۔ ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں ہتھکڑیوں کے مانند تھے، جو اب تاعمر کلائی کو زم خوردہ کرنے والے تھے۔ تم ناکام ٹھہرے نوفل یزدان، تعبیر نے تم سے نفرت نبھائی تھی، لیکن آج میں جس انجان شخص سے جڑنے والی ہوں نا، اس کے بعد میں تم سے نفرت نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میں اس شخص کے نکاح میں جانے کے بعد اپنا کوئی بھی جذبہ کسی ایرے گیرے شخص پر ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ سرخ لبوں پر تلم مسکراہٹ، جبکہ آنکھوں میں اس شخص کے نام کی آخری نمی سمجھے وہ اس سے بھرم میں تھی کہ وہ آج اسے ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے گی، مگر یہ ہام خیالی تھی کہ وہ اپنے ارادوں کا مضبوط شخص مرتے دم تک تعبیر ملک کا ہی رہنے والا تھا۔ وہ نجمہ اور عروشے کے ہمراہی میں نیچے بڑھی، وجود میں کپ کپی تاری تھی، زینے اترتے اسے پولیس رات کی مانند لگ رہا تھا۔ حال میں مجمع جمع تھا، اس کے ہونے والے شوہر کے ساتھ بھی کچھ لوگ آئے تھے۔ نکاح بے شک سادگی سے تھا، لیکن حال کی سجاوٹ ہلکی سی گہما گہمی ماحول کو خوشگوار بنا دی۔ اسے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے کاؤچ پر بٹھایا گیا تھا، جسے تھوڑے فاصلے پر ایک اور کاؤچ موجود تھا جہاں پر اس کا ہونے والا شوہر برجمان تھا، لیکن اسے نظر نہیں آتا اور نہ ہی اسے کوئی دلچسپی تھی، جبکہ نوفل بے قرار ہوئے اس کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائے تھے۔ اسے حیرت بھی ہوئی کہ یہ کیسے نکاح کیا جا رہا ہے۔ حویلی میں پردے کا تھوڑا بہت خیال کیا جاتا ہے۔ نکاح سے پہلے دلہن کو ہونے والے شوہر کے سامنے آنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ نکاح ہوا درمیان میں آ کر کھڑا ہوا تھا اور بلند آواز میں الفاظ ادا کرنے لگا۔ تعبیر سمجھ گئی کہ نکاح کے الفاظ کی پہلی ادائیگی ہوئی ہے۔ وہاں پر تعبیر کو لگا کسی نے سماعت پر دھماکہ کیا۔ اس کے دل پر نوک تر چھری پوری شدت سے گھوم دی گئی تھی اور گردن پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے دباؤ ڈال کر اس کی جان دوہری اذیت سے نکالنا چاہیے۔ دوسری جانب نوفل یزدان کو وہ الفاظ روح و سماج کو ٹھنڈک پہنچاتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ دل سینے سے نکل کر تعبیر کے قدموں میں جا گرا تھا۔ ایک جانب دوہری خوشی تھی اور ایک جانب دوہری اذیت۔ اگلے لمحے کی کسی کو خبر نہ تھی کہ کیا ہونے والا تھا۔ کیا اذیت جیت کر اس کی جان نکال دیتی یا پھر خوشی غارت ہونے والے تھے۔
اس نے کسی کی جانب نہیں دیکھا، بس سامنے کمال ملک کو دیکھا جو چہرے پر گہرا اضطراب لیے کھڑے تھے، جیسے کسی بھی وقت لے جائیں گے۔ اس کے کمرے میں آنے کا مقصد وہ پل میں سمجھ گئی۔ کمال ملک نے آج پہلی مرتبہ آنکھوں میں یاسیت لیے ہوئے دیکھا تھا، گویا جتایا ہو کہ تمہاری ہاں میری زندگی کی وجہ بنے گی اور تمہاری نہ میری موت کی۔ تابی نے جلدی لی، نکاح نے الفاظ دہرائے۔ اس نے باپ کو دیکھتے دیکھتے سر جھکا دیا تھا، اپنے مجرم کو قبول کر لیا، جس سے کچھ پل پہلے نفرت کا جذبہ ختم کرنے کا سوچ رہی تھی، وہ جذبہ مزید ابھر کر آیا تھا۔ 3 بار جب وہ قبول ہوا اور تینوں مرتبہ اسے اپنے ہی الفاظ منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے محسوس ہوئے جو اس نے نوفل کو کہے تھے۔ دوسری جانب اس کا اقرار دل کی بڑھتی بے چین حالت پر ٹھنڈا پانی بہاتا ہوا پرسکون کرتا چلا گیا۔ نوفل نے سامنے دیکھا اور پھر اوپر کی جانب دیکھ کر رب کا شکر ادا کیا تھا، گویا سرخرو ہو گیا ہو۔ وہ لڑکی جس سے پانا ناممکن لگتا تھا، وہ مزید کسی رکاوٹ سے رب اس کی طرف سے انعام کے طور پر نواز دی گئے تھے۔ نوفل سے جب نکاح کا اقرار کروایا گیا، اس کی آواز میں دمک تھی، مدم مگر بلند سا اقرار۔ تابی کے کانوں کو بھی پہنچا تھا، جہاں پر وہ اقرار سب کے لیے خوشی کی نوید بنا، وہیں پر وہی اقرار تابی کو اس کا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں بند کر دی کہ شاید موت آ جائے، لیکن نہ ہی موت آئی اور نہ ہی خوشی غارت ہوئی، بلکہ دونوں کی نفرت اور محبت آج آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئے تھے۔ رخصتی کب ہوئی اسے خبر نہ ہو پائی تھی، حواس گم تھے، وجود میں جان باقی نہ تھی۔ گاڑی میں بیٹھی وہ منجمد وجود کے ساتھ ہی سامنے دیکھنے لگی تھی۔ ہوش تو تب آیا جب وہ شخص پاس آ کر بیٹھا اور آج میں سرخرو ہو گیا۔ تبھی ملک صاحبہ آپ نوفل جزان کو مل گئی۔ پرفسوں لہجہ حاکمیت پڑے الفاظ سنتی وہ مٹھیاں بیچ گئے تھے۔ نوفل نے اس کے چوڑی والا ہاتھ تھاما، دھوکے سے وہ سامنے دیتی تلا ہوئی تھی۔ اس وقت اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ نوفل ٹھٹک گیا تھا، لیکن پھر مسکرایا۔ دھوکہ میری سرزش میں نہیں ہے، وہ مسکرایا۔ اس کا ہاتھ انگوٹھے سے سلائے، خود کو یقین دلایا کہ اس کی مکمل ہو گئی ہے۔ اگر تم نے چاہتے کہ میں یہاں پر کوئی تماشا کروں تو میرا ہاتھ چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت تمہارا میرے قریب بیٹھنا اذیت کی انتہا ہے۔ تمہارا چھو لینا کیسا ہوگا یہ تم بہتر سمجھ سکتے ہو۔ گلابی بھیگی ہوئی آنکھیں، چہرے پر ضبط کے ابھرے ہوئے تاثرات، چہرہ مکمل سر ہو گیا تھا۔ ان آنکھوں میں وہ نفرت نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی وہ تڑپ کا پکارتا اس کا ہاتھ ابال کیا تھا۔ نوفل میرا ہاتھ چھوڑو، وہ دبا دبا سا گھرائے۔ میں جانتا ہوں اس وقت آپ کا دل میرا قتل کرنے کو چاہ رہا ہوگا۔ نوفل نے سرد ماحول کا اثر ظاہر کرنا چاہتا۔ تمہارا قتل؟ وہ کرب سے مسکرائی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خود کو مار دوں، جو آج اپنی نظروں میں گر گئی ہے، جس کے سارے دعوے اس پر بری طرح سے ہنس رہے ہیں اور مجھے یہ احساس دلا رہے ہیں کہ میں ڈوب کر مر جاؤں۔ وہ کرب سے بولتے بھی نوفل کے دل کو مٹھیوں میں دبوچ گئے تھے۔ تابیر؟ نوفل نے اس کے لبوں پر اپنا باری ہاتھ رکھ کے اس کے لفظوں کو روکا۔ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ ایسا سوچی گا بھی مت، خبردار جو آپ نے خود کو کچھ کیا۔ میں مانتا ہوں کہ یہ سب اچانک قبول کرنا آسان نہیں ہے۔ میرا دھوکہ آپ کو رلا گیا، میرے ناکامی آنا آپ کو آنکھ میں جلا رہا ہے۔ تو مجھ سے نفرت کر کے خود کو راحت پہنچائے، اس رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتی نہ کرے۔ میں کبھی آپ کو مجبور نہیں کروں گا، نہ کبھی اپنا حق آپ پر استعمال کروں گا۔ مجھ سے جتنی چاہے نفرت کرے، لیکن خود کو ایک خروش بھی دی تو آپ میرا وہ روپ دیکھیں گی جو میں آپ کو کبھی بھی نہیں دکھانا چاہتا۔ جنونیت سے ایک ایک لفظ بولتا ہوا، اس کا مزاحمت کرتا ہوا وجود شدت سے اپنے حساب میں لے گیا تھا۔ تبھی کے بے بسی کے آنسو نکل آئے، اس کی صحت گرس اسے جھلسارے تھے۔ اسے نوفل کی ہاتھ پر شدت سے نرم کر تھے۔ وہ دل فریبے سے مسکرایا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دے۔ اس کے مضبوط ہاتھ کی پشت پر خروچوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ انہیں دیتے ہوئے اس نے تعبیر کو جتایا۔ نوفل کے ان لبوں کی نرماہٹ بے چین کرنے لگی تھی، لیکن اس نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ اگر آپ سفر آرام سے گزارنا چاہتی ہیں تو بنا کسی مزاحمت کے میرے پاس بیٹھی رہے۔ مینشن جا کر آپ جیسا سلوک کرنا چاہیں اس کی میں آپ کو خوشی خوشی اجازت دیتا ہوں۔ یہاں پر 4 لوگوں کو میں میری عزت کا تماشا مت بنائیے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی نوفل جزدان کی بیوی کے بارے میں ذرا سی بھی الٹی سیدھی بکواس کرے اور وہ میرے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور آپ اچھے سے جانتی ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ نوفل نے سامنے رکھی ہوئی گن کی جانب اس کی طرف توجہ دلوائی تھی۔ تبھی کی مزاحمت رکی، جبکہ آنکھیں پھیل سے گئے تھے۔ ہٹاؤں ہاتھ؟ نوفل نے سرگوشانہ اجازت چاہی تھی اور تبھی بے حس و حرکت ہے، یقیناً وہ گن سے نہیں اس کی دھمکی سے ڈرتے۔ نرمی سے ہاتھ ہٹا کر اس نے تابی کو اپنے حساب میں لیے رکھا۔ تابی نے کھلی فضا میں گہرے سانس لیے تو اسے اپنی گفت کی ساتھی پر افسوس ہوا۔ فی الحال اس شخص کی کسی بات کو ماننے کی متحمل نہیں تھے، لیکن وہ کیا بھی ٹھیک ہی رہا تھا۔
गुस्से में भी वो अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो ताबीर झिझक का फासले पर होना चाहा, लेकिन नौफल ने कंधे पर दबाव बढ़ाया। ताबीर बेबसी से आंसू बहाकर आ गई। फिलहाल उस शख्स की मोहताज हो चुकी थी। ये लड़की आपकी क्या लगती है? डॉक्टर ने शायान की बेचैनी को बांधते हुए सवाल किया। तुम्हें से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, चुपचाप उसका इलाज करो। उसे कुछ हुआ तो इस हॉस्पिटल का नामो निशान कभी नहीं मिलेगा। शायान की वाजह धमकी पर डॉक्टर की पेशानी पर पसीना चमका। सर, उसका नाम एंटर करना है, उसने पूछा। नाम? शायान पुरसोच हुआ। साहिरा। साहिरा नाम है उसका। उसका हसीन चेहरा सोचते हुए उसे नाम दे गया था। सुनो, डॉक्टर साहिर लता मुरा जब शायान सागर से पुकारा। उसकी पेशानी पर जो जख्म है, क्या उस पर स्टिचेस लगेंगे? जी, जख्म गहरा है तो शायद। नहीं लगाने से स्टिचेस। उसका चेहरा खराब नहीं होना चाहिए, उसका चेहरा बहुत ही कीमती है। असली सर्द अंदाज में बोलता हुआ सगार के कश लेता मुड़ गया था। कोई डॉक्टर की मजीद बकवास सुनना नहीं चाहता था। डॉक्टर दोबारा अंदर चला गया। शायान को बेचैनी हुई थी। शायान सगार पहनता हुआ अंदर बढ़ा जबकि उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। सर, आप अंदर मत। उसकी शायद तंग आंखों की वहशत पर डॉक्टर की जुबान बांधे थे। वो चुपचाप ग्लव्स उसकी जानिब बढ़ा गया। शायान की समझदारी पर तंजिया मुस्कुराते बैठ के जानिब आया था। बाजू के जम को देता हुआ लब ब्रिज कर आ गया। काटन से सहम साफ करते हुए लड़की को बाबा देता पुर सोच रहा था। उसके चेहरे से नजर हटाना उसे न जाने क्यों मुश्किल लग रहा था। पेशानी पर सहम कह रहा था, लेकिन उसने स्टिचेस नहीं लगाने दिए। उसे इंजेक्शन लगाओ। उसे अगर तकलीफ हुई या फिर कोई भी निशान उसके जिस्म पर बाकी रहा तो मैं तुम लोगों को इतने निशान दूंगा कि अपना चेहरा नहीं पहचान पाओगे। उंगली उठाकर एक एक को धमकी देता हुआ वो एक खूनहवार दरिंदा लग रहा था। डॉक्टर उसके सर पीड़े की हरकतों पर शदीद तैश आया, लेकिन उसकी धमकियां उन्हें सहमाए हुए थे। नर्स ने आगे बढ़कर कांपते हाथों से उसे इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर ने मेडिसिन लिखकर पेपर्स की जानिब बढ़ाया तो उसने 1 लाख का चेक टेबल पर रखा। उसका गुदास वजूद एक बार फिर उसकी मजबूत बाजू में था। सर, अभी ये ठीक। शायान की एक तेज गोली ही डॉक्टर की जुबान बंद कर गई थी। बिना किसी तासर के वो इस लड़की के लिए वहां से बाहर निकला। कई लोगों ने हैरत से मुड़कर उसे देखा, लेकिन उससे परवाह न थे। सनम, ओ माय गॉड सनम, वहाज सुल्तान, वो देखो मेरे पीछे ही है। नागमा ने उसकी तवज्जो पीछे दिलाए थे जहाँ पर वहाज किसी केस के सिलसिले में माल में था। सनम के चेहरे पर चमक आई थी। वो जानती थी कि वहाज आज यहाँ आएगा, तभी वो अनाबिया को माल में लाए थे। चांद ही दिनों में उनकी दोस्ती गहरी हो गई थी। उसमें ज्यादा हाथ सनम का ही था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुबह मेरी कॉल पर बात होगी और अब ये यहाँ पर होंगे। वो दरख्त दिल पर काबू पाए हुए अपनी खुशी सनम को बताए हुए मुस्कुराए। जाओ मिलकर आओ, मुझे तो देखकर ही मुंह मोलेगा। सनम ने मुंह बनाया। वो तो शायद तुम्हें पसंद करते हैं। अन्नाबिया चौंके थे। वो पहले की बात थी और अब हम दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। सनम बौखलाई, लेकिन फिर एकदम खुद पर काबू पाए हुए बोले, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, छोड़ो, फिर कभी बताऊंगी। क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहती? सनम ने उसको टालना चाहा। वो मुझे पहचाने से इनकार कर देंगे। वो मुंह बना गया थी। ओ माय गॉड, वो यहीं आ रही है, मैं क्या करूं? नाबे ने पीछे मुड़कर देखा था और फिर जल्दी से मुंह आगे किया। सनम को उसका दीवानापन बर्दाश्त करना मुश्किल लगा। वो शख्स नफरत के काबिल था, लेकिन अनाबिया फरमान जैसी लड़की उससे बेपनाह मोहब्बत कर रहे थे। एक काम करो। अनाबिया ने मेरा मोबाइल उसकी जानिब बढ़ाया। क्या? सनम हैरान हुई। मैं थोड़ा सा पीछे होती हूँ, वो इस तरफ ही आ रही है। बस तुमने हमारी पिक लेनी है, प्लीज एक पिक ले लो। तुम पागल हो? वो पुलिस ऑफिसर है, 1 मिनट में पकड़ लेगा। सनम ने दांत पीसे। प्लीज। गुलाबी चेहरे और गुलाबी आंखों में इल्तिजा सिमटाए थे। ओके। सनम ने हामी बढ़ी। तुम अंगूठे से इशारा देना। अनाबिया का चेहरा पल में खिल गया था। वो उसे ओके का इशारा करके अपने आगे से कटे बालों को ठीक करती पीछे कदम लेने लगे थे। सनम ने बेसाता ही दुपट्टा ओढ़ा था। फिलहाल वह वहाज सुल्तान की नजर में आना नहीं चाहते थे। मोबाइल उसने इस तरीके से सामने किया कि किसी को शक न हो। अनाबिया ने उसे इशारा दिया तो सनम ने अंगूठे से ओके कहा। यह एडवेंचर उसे अब तक का सबसे मुश्किल एडवेंचर लग रहा था। इस जलाद के साथ वो ये हरकत वो मर्द कभी नहीं करती, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर वो ये भी कर गुजरने को तैयार थे। वहाज अपने साथी ऑफिसर के साथ गुफ्तगू करता आगे बढ़ा था। सनम ने सुर होते हुए निगाह अंदर उभरती हुई नफरत को दबाए हुए दोनों को मोबाइल में कैद किया। हील्स की वजह से नाबिया का पाँव रिपटा। उससे पहले कि वो जमीन बहुत होती, उसके पास से गुजरते वहाज ने बामुश्किल से थामा। सनम की आंखों में चमक आई। उसने तस्वीर की जगह पर वीडियो मोड ऑन किया था। ध्यान से वहाज उसके कंधों से थामा, जबकि अनाबिया ने गर्दन पीछे डलकाई के पल भर में
ان کے چہروں کے درمیان فاصلہ بامشکل رہ گیا تھا. ایک پل کے لیے انابیہ بھی بوکھلائی. چہرہ سرخ ہوا تھا جبکہ اس شخص کی تیز پرفیوم کی خوشبو سانسوں میں اترتی محسوس ہوئی. وحاش نے فوری تو سیدھا کھڑا کیا تھا. انابیہ کو دیکھ کر آنکھوں میں ہلکی سی پہچان ابھری, لیکن ساتھی آفیسر کی وجہ سے اس نے انابیہ کے کاندھوں سے ہاتھ ہٹایا اور آگے بڑھ گیا تھا. انابیہ گویا سانس لینا بھول گئی تھی. وہ شخص دوسری بار اس کے اتنے قریب آیا تھا کہ ششو پنج میں مطلع دل آج محبت پر ایمان لے آیا تھا. اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ وقتی کشش ہرگز نہیں ہے. وہ اس شخص کی دیوانی بنی محبت کی راہ میں قدم رکھ چکی ہے. وحاش کو اپنی پشت پر نظروں کی چبھن کا احساس شدت سے ہوا تھا. اس کا اپنا دل دھڑکا تھا. ایک دم دھڑک کر واپس اپنی اصل جگہ پر دھڑکنے لگا. اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں وہ اب بھی سنسی کھڑی اسے دیکھے تھے. یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی لڑکی کے معاملے میں اس کا دل باغی ہوا تھا. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا. دونوں کی نگاہ ملی اور جیسے عید کی محبت تمسرانہ مسکرائے تھے. مینشن کے اندر دال ہوتی ہوئی تابعی کا چہرہ سردوس پار تھا. نوفل نے اس کا ہاتھ تھامے رکا کہیں وہ گری نہ جائے. اس کی پلکوں نے آج کم ہی جنبش کی تھی اور یہ کم جنبش اس کی اندرونی کیفیت چیخ چیخ کا بیان کر دی. نوفل اسے لیے شاید شاندار سے لانچ میں لایا تھا اور کوچ پر بٹھایا. لانچ میں یکدم روشنی پھیل گئی تھی. ہلکا ہلکا صاف فضا میں ابھرنے لگا تھا. ظرفی شان کو بلاؤ روز. نوفل نے روز کو حکم دیا تھا جبکہ باسط سیکیورٹی گارڈز کے پاس گیا تھا. نوفل کے نکاح کی خوشی میں سب کے لیے جشن کا مقام تھی. روز کے جاتی وہ طبیعی کی طرف متوجہ ہوا جس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا. چند پل اسے دیکھتا الفاظ کا چناؤ کرتا رہا. یہ مینشن آپ کا ہے. یہاں آپ کو کبھی بھی کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہاں آپ کھلی فضا میں سانس لے سکیں گی. یہاں آپ کی اپنی ایک دنیا ہوگی جہاں آپ کو کوئی بھی قید نہیں کر پائے گا. جہاں کسی کی منحوسیت پڑے ہوئے تانے, کسی کی لگائی گئی تہمت اور نہ ہی کسی کی غلیظ نگاہ ہوگی. اسے آزادی کا احساس لاتا اس کا سجا سورا روپ دیکھتا ہوا دل کے جذبہ پر باندھ گیا تھا. میری زندگی کا سودا کر کے میری سانسیں چھین کر کہتے ہوئے کھلی فضا میں جی لو. بہت ہی دوگلے انسان ہو. بھلا کسی کی زندگی کا سودا ہوا ہو کیا وہ سانس لے گا؟ اسے خشک مگستر آنکھوں سے نوفل کے غضب کو آواز دی تھی. وہ لب بیچ کر آ گیا تھا جبکہ آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے تھے. لیکن وہ فی الحال کچھ بھی ایسا ویسا کہہ کر اس سے متنفر نہیں کرنا چاہتا تھا. بس کچھ لمحوں میں آپ کو یہ سب برداشت کرنا ہوگا. پھر آپ کا میری شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ آپ کا سکون مجھے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر عزیز ہے. ظرفی شان میری بہنوں جیسی ہے. اس کو مان سے میں نے کہا تھا کہ وہ اپنی بابی کا استقبال کرے اور آپ کو ہمارے کمرے تک پہنچائے. وہ جو کچھ اور سننے کی متنی تھی اس کی نرمی پر مٹھیاں بیچ کر آئے گی. ہر ایک کو کیا ایسے ہی اپنی لچھدار باتوں سے الجھاتی ہو؟ طبی کے تنک مزاجی بڑے لفظوں پر اس کے لبوں پر قاتلانہ مسکراہٹ ابھری. کیا آپ بھی الجھی ہیں؟ اس کی جانب جھکے ہوئے وہ ٹھنڈے ٹھاڑ انداز میں بولا, لیکن اس کی سانسوں کی تپش پر چہرہ جلوس کرایا گیا تھا. دور ہٹو بےہودہ انسان. اسے سینے پر ہاتھ رکھ کے دور کیا تھا اور اگر نہ ہٹوں تو. وہ پل بھر میں اپنے کچھ دیر پہلے کے دعوے بدل کر ضد پر آمادہ ہوا تھا اور چہرہ مزید قریب کر لیا. تابی نے ارد گرد دیکھ کر لب تڑ کیے تھے. او میں سمجھ گیا, آپ کو کسی کے آ جانے کا ڈر ہے. ہم قریب ہی اتنے ہیں کہ کوئی دیکھے تو نظر چرا ہی لے گا. نوفل نے آنکھیں چھوٹی کر کے لب دبائے تھے. تابی کا چہرہ خون چھلکنے لگا تھا اور تابی سے چھوٹا تھا, لیکن اپنی بےہودہ حرکتوں سے وہ تابی کو چھوٹا بنا رہا تھا. اس کے چہرے پر چھلکتے ہوئے ہلکی سی غربت کا رنگ نوفل کے دل پر لگا تھا. دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے ہلکا سا سینہ سہلایا. اپنے دعووں سے مڑ کر رہی ہو؟ اتنی سچی ہو تو دور رہ کر مجھے اپنی شکل نہ دکھا کر اپنے دعووں پر پورا اترو. ہر دعویٰ پورا کروں گا بشرطے آپ مجھے میرے دعووں سے پیچھے ہٹنے نہیں دیں گے. نوفل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا, گویا جتایا ہو کہ تعبیر ملک بہت جلد اپنی رائے بدلے گی. میں اسے تاثر بھری نگاہ سے دیکھ کر اپنی جانب اشارہ کیا. میں تو چاہوں گی کہ تا عمر تمہاری شکل نہ دیکھوں. تمہارے نام سے جڑا اپنا نام ابھی کے ابھی جدا کر کے یہاں سے بھاگ. نوفل کے سرخ انگارہ آنکھوں سے دیکھ کر اس کی تھوڑی جگہ کر بولتی باندھ گئی تھی. چہرے پر بڑھتا ہوا غضب تابی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ جڑ گیا تھا. ان لبوں سے آج کے بعد ایسے بےتکانہ الفاظ نہیں نکلنے چاہیے ورنہ. اس نے سرخ اناری لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے سخت انداز اپنائے ہوئے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا. اس کا وحشت بھرا ہوا ادھورا جملہ مکمل سمجھتے ہوئے کام کرایا گیا تھی. مزید وہ وہاں پر رکا نہیں تھا. اوپر کی جانب تیز قدموں سے بڑھتا ہوا تابی کو احساس لایا گیا تھا کہ نفرت کا اظہار کرتے کرتے اپنے کردار کو بھی درمیان میں لا چکی ہے. تابی کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے, اتنا روئے کہ دل کے سارے داغ دھل جائیں. ظرفی شاں روز دروازہ نہ کی بھی اندر آئی تھی تو وہ خوف سے اچھلے.
واٹ ہیپن، تم ایسے کیوں بیٹھی ہوئی ہو اور یہ تمہارا فیس اتنا ریڈ کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں میک اپ سے الرجی تو نہیں ہوگی؟ روز فکر سے بولتی ہوئی آگے آتی جس کے چہرے پر اللہ کی گلال بکھرا تھا۔ زین کو گئے تو کافی دیر ہو گئی تھی لیکن وہ اپنی انفسوں ہیس لمحوں کی قید میں تھی۔ کبھی وہ بیٹھ کر ناخن کترنے لگتی، کبھی فکر سے بکھلا جاتی کہ کسی نے اسے دیکھ نہ لیا، اور کبھی ان لمحوں کو سوچتی چت لیٹ کر چہرہ چھپا لیتی۔ اس شخص نے آج اسے بکھلا کر ہی ڈاک دیا تھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، دراصل میں سو گئی تھی تو یہ آستین پر جو کام ہے نا یہ فیس پر لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے چہرہ سر ہو گیا۔ اور تم کب آئی؟ وہ دناستہ جھوٹ بول گئی تھی اور اپنے جھوٹ پر اسے افسوس ہوا اور ذہن چوتی پر غصہ آیا۔ اوہ کوئی بات نہیں ہے، اب تم کچھ دیر میں چینج کر لینا، غلطی میری ہے جو میں تمہیں یہ ڈریس پہنا کر چلے گی۔ روز کو افسوس ہوا، نہیں اب میں ڈریس چینج نہیں کروں گی۔ وہ جوٹری لیتے ہوئے چیخ کر بولے، کیا ہوا ظرفشاں، تم ٹھیک ہو؟ تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ ڈریس کیوں نہیں چینج کرو گی؟ روز گھبرا کر آ گیا تھی، اس کے چہرے پر چھوتی ہوئی فکر مندی سے گویا تھی۔ وہ دانت پیستی بڑبڑائے۔ اس شخص نے جیسے اسے آج ہوار کیا تھا سوچ کر اب اس کا خون کھول رہا تھا کہ وہ کیوں اس کے جانسی میں آئی۔ کیا بول رہی ہو ظرفشاں؟ روز نے اب کی اس کی نبض چیک کی تھی۔ روز میں ٹھیک ہوں، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ میں نیچے بھی نہیں آئی، نوفل بھائی نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے۔ زری روز سے روح مڑ گئی تھی۔ تم پکا ٹھیک ہو نا؟ روز نے تسلی چاہی۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، بلکہ بالکل ٹھیک ہوں۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی روز کو مشکوک لگی تھی۔ ہوپ سو کہ تم ٹھیک ہو، روز بڑبڑا کر بڑھائے گئے تھے۔ تبھی کو بیڈ پر بٹھا کر اس کے پاس ہی آ کر بیٹھی تھی۔ نوفل بھائی کو شاید سجاوٹ پسند نہیں ہے۔ ظرفشاں نے ماحول کا اثر ظاہر کرنا چاہتا کیونکہ کمرے میں کوئی بھی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں ظرفشاں کو شرمندہ کر گئی۔ تبھی کچھ نہ بولی۔ سجاوٹ کا ہونا نہ ہونا بھی تبھی کے لیے بہتر تھا وہاں، ورنہ اس وقت وہ اندر سے بپنی شیرنی تھی جس کے سامنے ذرا سی بھی اس کی ناپسندیدہ چیز آتی تو وہ تباہ برباد کر دیتی۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ میں آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ تلی سے بولی تو روز اور ظرفشاں کا چہرے پر سایہ سا کر گزرا۔ یہ جوس پی لیں، آپ سفر کی وجہ سے تھک گئی ہوں گے۔ ظرفشاں نے جوس اس کی جانب بڑھا کر اس کے لہجے کی تلی پر اوس گرائے تھے۔ تابی نے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا جس کی بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی ناک اور سفید چہرے پر گلابیاں گلی ہوئی تھی۔ اپنے لہجے پر اسے افسوس ہوا لیکن نوفل کا دھوکہ پل پل پاگل کر رہا تھا۔ تابی نے چپ چاپ گلاس لبوں سے لگایا، ہلکی کڑواہٹ لیے ہوئے وہ جوس اس نے بامشکل حلق سے اتارا تھا۔ اس وقت وہ تنہائی چاہتی تھی۔ یہ قیمتی لباس اب اسے بری طرح سے چبھ رہا تھا۔ اس کمرے میں اسے سانس لینا مشکل لگ رہا تھا لیکن آج حالات کے ہاتھوں مجبور ہوئے وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کے در پر آ بیٹھے تھے اور یہی سب باتیں اسے خون کے آنسو رلا تھے۔ آپ آرام کریں، نوفل بھائی کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ ظرفشاں نے گلاس روز کو پکڑایا، اسے مت بھیجنا ورنہ میں آج اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ وہ ضبط سے گویا ہوئی تھی جبکہ زری کا چہرہ مکمل فاق ہوا۔ اس کی بدحواسی پر بھی حالت ظرفشاں کو واضح محسوس ہوتی تھی۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ ظرفشاں بت مسکرائی۔ کیا تمہیں میرے چہرے پر مذاق کا شعبہ بھی نظر آتا ہے؟ تابی نے سرخ آنکھوں سے اس کا سفید پڑتا ہوا چہرہ دیکھا۔ ظرفشاں نے سیم کا روز کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ لہنگا سنبھالتے بیٹھ سے اتری تو روز اور ظرفشاں کا ہاتھ پکڑ کر چند قدم پیچھے تھی۔ دوبارہ کہہ رہی ہوں، اگر تم نے نوفل اسلام کو یہاں پر بھیجا تو صبح میری لاش ملے گی اور میری موت کی ذمہ دار تم دونوں ہوگے۔ انگلی اٹھائے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولتی وہ ظرفشاں کی روح فنا کر گئی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے بھی یقین نہیں آیا کہ کوئی لڑکی بھی اتنی شدت سے کسی سے نفرت کر سکتی ہے۔ ظرفشاں قدم پیچھے لیتی باہر بھاگی۔ مزید سخت الفاظ اور دیکھتے ہوئے نگاہیں سہنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ نرم لہجوں کی عادت تھی، ہمیشہ محبت بانٹی تھی اور محبت ہی سمیٹی تھی۔ آج دوسری مرتبہ وہ بری طرح سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ زین چودھری کی ماں اور آج یہ نازک سے لڑکے۔ دونوں کی شکلوں میں حلیے میں زمین آسمان کا فرق تھا لیکن مزاج شاید ایک جیسا ہی پایا تھا۔ اپنے آنسو سمیٹتی وہ کمرے میں بند ہوئی تھی۔ آج کا دن جہاں اسے زین کی نرمی بڑی ہوئی قربت سے سرفروش کر گیا تھا، وہیں پر ایک لڑکی کے ہاتھوں وہ بری طرح سے ذلیل ہوئی تھے۔ ادھر وہ دونوں کمرے سے نکلی تھی، ادھر تابی کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ پنوں میں جکڑا ہوا دوپٹہ اسے زور سے کھینچ کر کئی بار ٹوٹتے ہوئے اسے تکلیف سے دو چار کر گئے تھے لیکن دل کی تکلیف سے یہ بہت ہی کام تھے۔ گلے میں پہنا ہوا باری ہار اس نے نوچ کر پھینکا، کان میں پہنے ہوئے باری جھمکوں کو اس نے زمین پر دے مارا تھا۔ سدا شکر تھا کہ کمرے کا کارپیٹ تھا، قیمتی جھمکے ٹوٹے نہیں تھے۔ ہاتھوں کی چوڑیاں ایک ایک کر کے اتارتی وہ کلائیاں زخمی کر بیٹھی تھی۔ ذہن تاریک ہونے لگا تھا، آنکھیں مکمل بوجھل ہو گئی تھی۔ اس نے گھومتے سر اور لڑکھڑائی ہوئی ٹانگوں سے چل کر ایک ایک چیز زمین بوجھ کی تھی۔ بیڈ شیٹ کو اٹھا کر پھینکا۔ اس وقت وہ بکھری ہوئی
شیرنی بنی ہوئی، ہر چیز تہس نہس کر تھی۔ اندر موجود نوفل اس کی ایک ایک حرکت اسکرین پر دیتا ہوا مٹھیاں بیچ کر رہ گیا تھا۔ اس کے بازو کی خراشیں اسے بے چین کر گئی تھی۔ اس لڑکی کو وہ ذرا بھی اذیت میں نہیں دے سکتا تھا، لیکن اس وقت اسے یہ سب برداشت کرنا تھا، اپنے کول پر پورا اترنا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ زمین بوس ہوئی۔ تعبیر نوفل کھڑا ہوتا ہوا اسکرین کو چھوتا ہوا بے چین ہوا تھا، جیسے اسے یہیں سے سنبھالے گا، جو نرمل کارپیٹ پر گر کر آنکھیں موت گئی تھی۔ اس نے جوس میں نیند کی گولیاں ڈال دی تھی تاکہ آج کی رات پرسکون ہو جائے۔ تبھی کے مطابق ذہنی دھچکا اس کا دھوکہ اسے پاگل کیے ہوئے تھا۔ تبھی نوفل نے یہ کام کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا۔ اس کے قریب بیٹھ کر اس کی اجڑی ہوئی حالت دیکھی تو آنکھوں کا سرر ڈورے رقص کرنے لگے تھے۔ اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھا کر اس نے بیڈ پر لٹایا۔ بیڈ شیٹ وہ تباہ کر چکی تھی۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹائے وہ قریب بیٹھا اور عقیدت سے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ محبت کی پہلی ادائیگی اس شخص نے اس کے حواس کھوئے ہوئے وجود کو فراہم کی تھی۔ میں جانتا ہوں اس وقت آپ کی آنکھوں پر میرے دھوکے کی پٹی باندھی ہے، جو کہ آپ کی اپنی باندھی گئی ہے۔ جس دن یہ پٹی کھلے گی آپ نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے، پر اس دن بھی یہ دھوکے باز شخص آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ میں نے آپ سے بہت ہی چھوٹی عمر سے محبت کی ہے، اور وہ محبت اب تناوا درخت بن کر ہر طرف پھیل کر اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ کوئی بھی دھوکہ، کوئی بھی فریب اس محبت کو ہٹا نہیں سکتی۔ کان کی لو سے خون نکل کر تکیے پر لگا تو نوفل نے دانتوں تلے لب دبا کر اس کا درد بامشکل برداشت کیا تھا۔ آپ کو میں نے کہا تھا تبھی کہ خود کو نقصان مت پہنچائے گا، لیکن آپ نے وہی غلطی کی۔ اس کی سزا میں آپ کو ضرور دوں گا، اس کے کان کی لو سے لائے ہوئے کہا تھا۔ اس پر کمفرٹر درست کیے اس کے پاس دراز ہوا۔ اس وقت وہ بھی سکون چاہتا تھا جو صرف اور صرف اس لڑکی کی قریب ہونے پر ممکن تھا۔ نوفل نے اس کا سایہ اپنے چوڑے بازو پر رکھ کر اسے خود میں سمایا۔ ایک راحت دل میں اتری تھی۔ اس کی مہکتی ہوئی خوشبو برسوں کا روٹھا ہوا سکون بحال کر رہی تھی۔ نوفل نے اس کے سایہ کو چومے ہوئے آنکھیں موندی۔ تعبیر نیند میں سمٹی تھی۔ وہ مزید قریب ہوتی دل کی حالت میں ہرشہ برپا کر گئی تھی۔ نوفل مزید اسے خود میں بیچ کیا تھا۔ وقت کم تھا، اس کے جاگنے سے پہلے اسے یہاں سے نکل جانا تھا، اور شاید اگلی کئی راتیں وہ اسے محسوس نہ کر پاتا۔ آج ہی تو اسے ملی تھی، اگر آج ہی اسے قریب سے محسوس نہ کرتا تو یہ نوفل جزدان جیسے صابر شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی جس نے اس لڑکی کا کئی برس انتظار کیا تھا۔